बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो रेड जोन के बिल्कुल कोने पर एक बड़ी इमारत ग्रैंड हयात जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जिसका नाम है, उसके हवाले से जो फड्डा बना है हुकूमत के अंदर, उसके हवाले से क्या खबर है। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन हुआ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ और सरकारी जो अराज़ी थी उस पर कब्ज़ों के ख़िलाफ़, कब्ज़े छुड़ाने के ख़िलाफ़। और उसमें हज़ारों जो गरीब लोग थे उनकी घर मिस्मार कर दिए गए। लेकिन जब बारी आई एक बड़ी इमारत की जहाँ पे अशराफिया के फ्लैट्स थे, जहाँ पे अशराफिया के लोग थे, तो वज़ीर आज़म फौरी मुतहर्रिक हुए। तो इसी इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून क्यों, अलग अलग सोच क्यों है, हम इस पे बात करेंगे। और फड्डा क्या है इस पे भी बात करेंगे। और वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मामले का सिरा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके हवाले से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ऑर्डर किया था। और वो क्या है उस पर भी बात करते हैं। और आज आज़ादी सहाफ़त यानी कि 3 मई का दिन भी है और इसके हवाले से हुक्मरान बयान पे बयान मीडिया को भेजते जा रहे हैं, इस पे भी हमने बात करनी है। और इमरान खान साहब का जो केस है 190 मिलियन पाउंड केस, वो केस किस स्टेज पे पहुंचा है, उसमें क्या होने जा रहा है, उस पे भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ग्रैंड हयात जिसका नाम जो है वो कहा जाता है, ये इमारत जिसमें अशराफिया के फ्लैट्स, अशराफिया ने ये फ्लैट्स खरीदे, इसके हवाले से तफसीलात आपने बहुत सुन ली होगी, जिसमें 2 किरदार उस पे मैं बात करूंगा जिनका अहम रोल रहा, जिनका बड़ा मुस्बत किरदार रहा। वो एक जस्टिस अतर मिनल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो इस्तीफा दे चुके हैं, और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो उस वक्त यही केस उनके सामने आया, तो उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ इस केस का फैसला दिया। और वो अशराफिया जो इसमें इन्वॉल्व, अशराफिया से मुराद ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, मीडिया से भी और मुख्तलिफ शोबों से जो लोग इसमें सियासतदान जिन्होंने फ्लैट्स इसमें लिए हुए थे, तो वो बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनका एक बड़ा असर होता है, असर और रसूख होता है उनका। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा फैसला दिया। एक किरदार वो और एक काशिफ मलिक एडवोकेट, जिनका नाम रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी आया था, लेकिन उनको बतौर जज नहीं लगाया गया। और उसकी वजह ऐसा नहीं है कि उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, वो काबिल भी हैं, हर लिहाज से वो जज के मेयार पर पूरा उतरते हैं। लेकिन काशिफ मलिक एडवोकेट इसलिए जज नहीं बने क्योंकि यहाँ मेरिट नहीं था। 20 या 22 नाम जो है वो जज के लिए गए, तो जिन 2 नामों की सिलेक्शन हुई उसके पीछे कहानी फिर कभी जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन वो मेरिट पे नहीं थी, वो काबिलियत की बुनियाद पर कोई जज नहीं लग रहे थे, तो वो पिक एंड चूज था, वो किसी की पसंद नापसंद का मामला था। तो जो पसंद आ गए तो वो जो है वो जज लग गए। और इंडिपेंडेंट माइंड पढ़े लिखे लोग जो है वो कैसे जो है वो मौजूदा निज़ाम को या निज़ाम को जो है वो पसंद आते हैं कि जो उनकी विल एंड विश के अगेंस्ट जो है वो कोई फैसला करे। तो काशिफ मलिक एडवोकेट जो है वो उस वक्त सीडीए के वकील थे जिस वक्त ये मामला जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने था, तो वो भी बड़े डटे रहे। अंदाजा करें कि वकील पर कितना जो प्रेशर होता होगा यकीनी तौर पर इदारे की तरफ से या मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, या दूसरी तरफ बड़े भारी भरकम मुल्क भर के वकील जो खड़े थे। तो ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला इतना सादा और इतना आसान नहीं है। इसके लिए पिछले 1-2-3 दिहाइयों से एक सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। इस जगह पे होटल की ये जमीन थी, वहां बनना था, लेकिन ये जो है वो अपार्टमेंट्स बन गए। फिर लीज का मामला, फिर साकिब निसार का किरदार, फिर जो वो अभी 2023 में सीडीए ने लीज कैंसिल की इस होटल की, और अब दोबारा से जस्टिस सरफराज डोगर ने उस फैसले को बरकरार रखा है, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने, कि जो लीज कैंसिलेशन का जो सीडीए का फैसला है वो दुरुस्त है। उसके बाद इस पर ऑपरेशन किया गया और वज़ीर आज़म हरकत में आ गए।
تو 2017 کی بات ہے جب جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلہ دیا تھا، اور اس میں ناصر الملک جو سابق چیف جسٹس بھی ہیں ان کا بھی فلیٹ ہے، اور اس وقت وہ عدلیہ میں بھی تھے، ساری چیزیں تھی، لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے کسی کا لحاظ کیے بغیر، وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ ججز ہوں، وہ جرنیل ہوں، یا جو صحافی ہوں، میڈیا پرسنز ہوں، یا سیاستدان ہوں، مطلب سارے انفلوئنشل جو ہے وہ اس میں ریٹائرڈ جنرل سے لے کر انفلوئنشل لوگ جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس میں فلیٹس ان کے نظر آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا پریشر لیے بغیر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ دیا، اس کمپنی کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ جو ہوٹل کی جگہ تھی اس پہ فلیٹس اس طرح جو ہے وہ نہیں بن سکتے۔ بہرحال کاشف ملک ایڈوکیٹ ان کی جانب سے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا گیا۔ اب جو پھڈا بنا ہوا ہے حکومت اور محسن نقوی صاحب کا، وہ پھڈا بھی بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب بظاہر جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ آپریشنز ہوئے، ہزاروں گھر لوگوں کے گرا دیے گئے، اور وہ سرکاری اراضی واگزار کرانے یا تجاوزات کا نام دے کر ان کو گرایا گیا، اور اس پر چوں چرا نہیں ہوئی، اس پر عدالتوں سے بھی اس طرح ان کو ریلیف نہیں ملا، ان غریب لوگوں کو جنہوں نے اپنی جمع پونجی لگا کر وہ گھر بنائے تھے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری اراضی پر بنائے تھے، تو جب عدالتی فیصلے موجود تھے، جب پچھلے کئی سال سے، کئی دہائیوں سے جب سی ڈی اے کے حکام دیکھ رہے تھے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے، اور کیا ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے؟ وہ لوگ جو وہاں پہ جنہوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے ان کے گھر گرا دیے گئے، نہیں اکاموڈیٹ کیا گیا۔ عدالتوں نے بھی اگنور کیا، سیاستدانوں نے بھی اگنور کیا، حکومتوں نے بھی اگنور کیا، سی ڈی اے نے بھی اگنور کیا، سول سوسائٹی نے بھی اگنور کیا، انفلوئنشل لوگوں نے بھی اگنور کیا ان کی بات کہیں نہیں سنی گئی، ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب بات آئی اشرافیہ کی تو اس وقت جو ہے وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر نوٹس لیا، روک دیا آپریشن کو، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اجی 7 دنوں میں، یعنی کہ 8 مئی تک اعظم نذیر تارڑ، طلال چودھری اور 2 سیکٹریز ہیں، وہ اس سارے معاملے کو انکوائر کریں گے۔ اس میں کمیٹی بنائی کہ 8 مئی کو وہ کمیٹی رپورٹ دے گی، اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اس دوران سی ڈی اے کو 1 کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر آپریشن سے روک دیا گیا۔ تو خبر یہ آئی جو کاشف عباسی ہیں ڈان ٹی وی سے، ڈان اخبار سے، انہوں نے یہ خبر دی کہ اس معاملے میں جو سی ڈی اے ہے اس نے پورے اسلام آباد میں آپریشنز روک دیے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر پھڈا ہے کہ وزیر اعظم نے 1 کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ روکا تو انہوں نے پورے اسلام آباد میں روک دیا، اور اس کے پیچھے ایک وجہ بنتی بھی ہے کہ آپ غریب کے خلاف تو آپریشن کر رہے ہیں، لیکن امیر کے خلاف کیا تو فوری طور پر وزیر اعظم صاحب آگے۔ وہی پرائم منسٹر ہاؤس جس کے پیچھے ساتھ قریب چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ آپریشن ہو رہے تھے، غریب چیخ رہے تھے، لیکن وزیر اعظم صاحب کو ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ لیکن جب بات آئی اشرافیہ کی تو فوری طور پر نوٹس ہو گیا۔ بہرحال یہ پھڈا ہے، یہ امیر غریب کے درمیان بڑی تقسیم ہمیں نظر آتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اب 1 کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ جو وہاں پہ جنہوں نے فلیٹس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے ادا کیے ہیں، ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، سارا کچھ، سارے معاملات ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ معاملہ کہاں پہ جا کر رکے گا یا کہاں سے شروع ہوگا، لیکن ہمیں ایک واضح لکیر نظر آتی ہے غریب اور امیر کے درمیان، اور وہ بھی وفاقی دارالحکومت میں، وہ بھی اس حکومت کی ناک کے نیچے، وہ بھی ان سی ڈی اے اور دیگر اداروں کی ناک کے نیچے جو ہے وہ واضح جو ہے وہ تقسیم نظر آتی ہے۔ یہ معاملہ اب دیکھتے ہیں، ایک تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ آرڈر دیا ہے، تو ابصار عالم صاحب نے ان پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے انہوں نے شاید کوئی جو ہے وہ پیغام دیا، کوئی بتایا یا جو بھی، اس کے بعد یہ آرڈر آیا ہے عدالت سے۔ تو اب یہ بہت بڑا الزام ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب آگے کیسے چلے گا، کیسے اس پہ کوئی ریبٹل آتا ہے، کیسے بات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کیس تھا یہ 30 اپریل کو،
اور 30 اپریل کو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے سماعت کی. اچھا، سیم ڈے جب یہ سماعت ہوئی تو اس روز کو یہ طے ہونا تھا اور طے ہونا ہے کہ عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی اپیلیں سنی جائیں گی یا ان کی سزا معطلی کی درخواستیں جو ہے وہ سنی جائیں گی. ان دونوں میں سے ایک نقطہ طے ہونا تھا، اور 30 اپریل کو ہمیں یہ لگا کہ شاید 30 اپریل کو ہی کسی وقت بھی آرڈر آ سکتا ہے جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ کا، لیکن وہ آرڈر آف دا ڈے نہیں آیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آرڈر پاس کریں گے، یعنی کہ اب اپیلیں سنی جائیں گی یا سزا معطلی سنی جائے گی، آرڈر پاس کریں گے، لیکن آرڈر نہیں آیا. اور اب 1 مئی بھی گزر گیا، 2 مئی ہفتہ کے دن بھی گزر گیا، 3 مئی آج 3 مئی ہے، آج کا دن بھی گزر گیا، اور کل 4 مئی ہوگا. تو 4 مئی منڈے پہلا ورکنگ ڈے ہوگا 30 اپریل کے بعد. تو دیکھتے ہیں کہ 4 مئی کو کیا جو ہے وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف کے اس بینچ کا فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا، کہ جس میں یہ طے ہونا ہے کہ اپیلیں یا سزا معطلی سنی جائے گی. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن، ان کے قیدی تنہائی والا جو معاملہ ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ کیونکہ سرفراز ڈوگر صاحب نے کہہ دیا وہ تو ایک اور بینچ نے طے کر دیا تھا. تو اب ایک اور بینچ نے جب طے کر دیا تھا تو اس بینچ نے سننا نہیں ہے تو کیسے آگے بڑھے گا؟ کوئی ریمیڈی ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن پی ٹی آئی کے پاس یا عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں وفاقی آئینی عدالت کا ایک رستہ موجود ہے. ہاں، اب وہ ان کو ریلیف دیں گے یا نہیں دیں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو اس فورم پر جانا چاہیے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک چیز واضح کر چکے ہیں کہ ایک بینچ نے فیصلہ دے دیا تو اس کے بعد ان کو جانا چاہیے. لیکن اب جو بشرا بی بی کی جو بیٹی ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہوئی ہیں. کل یعنی کہ 4 مئی کو پیر کے روز ان کی درخواست پر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور ان کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں عدالت کیا آرڈر کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے 2 چیزیں مانگی ہیں. ایک کہ بشرا بی بی تک ان کے ذاتی معالج کی رسائی اور فیملی کی ملاقاتیں. تو جسٹس ارباب محمد طاہر سماعت کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس آرڈر کتنا طاقتور ہوگا اور اس آرڈر پر کتنا عمل کروا سکتے ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر. تو یہ ایک سینیریو جو ہے وہ ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. آخری جو موضوع ہے ہمارا بڑا دلچسپ ہے. آپ اگر یہ سنیں تو اس پر آپ کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. آج 3 مئی ہے، جو آزادی صحافت کے حوالے سے یہ دن 3 مئی کا سال میں ایک دن منایا جاتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم سمیت صدر مملکت سمیت کاپی پیسٹ قسم کے لیکچرز آزادی صحافت پر جو ہماری جرنلزم ہے اس کے حوالے سے، انڈیپینڈنس کے حوالے سے لیکچرز کاپی پیسٹ وہ بھیجے جا رہے ہیں میڈیا کو. جی وزیر اعظم صاحب نے بھی بیان دے دیا، صدر مملکت نے بھی دے دیا، اسپیکر نے بھی دے دیا، چیئرمین سینٹ نے بھی دے دیا، جی فلاں جناب گورنر صاحب نے بھی دے دیا، تو فلاں وزیر صاحب نے بھی بیان جڑ دیا جناب کہ آزادی صحافت کا ڈول لے کر پرچار کر رہے ہیں. اور جب ان سے بات کی جائے آزادی صحافت کی، ایکچولی ایشوز کی بات کی جائے، صحافیوں کو درپیش مسائل کی بات کی جائے، صحافیوں کے خلاف مقدمات کی بات کی جائے، پیکا جیسے کالے قوانین کے لیے بات کی جائے، لیکن ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومتیں جو ہے انہوں نے وہ لاز بنائے ہیں کہ بالکل زبان بندی کی جا سکے صحافیوں کی، اور دوسری طرف آزادی صحافت کے ہم جناب پیغام دے رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ منافقت ہے، منافقت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اس پہ ضرور بات کیجئے گا، کیونکہ آپ بھی جب ہمیں دیکھتے ہیں ٹی وی پر، یوٹیوب پر یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر، تو آپ کو بھی رائے دینے کا حق ہے. آپ آزادی صحافت پہ بات ضرور کریں کہ کیا آج اس ملک میں آزادی صحافت ہے یا نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ اپنے طور پر بھی ایک ویور کے طور پر آپ ضرور اس پہ بات کریں. آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.